चार बच्चों की मां इंसाफ के लिए आती है, मुबैना देवर के साथ वो चली जाती है, गायब होने के बाद कत्ल हो जाती है। कुछ पुलिस एहलकारों ने उसके बारे में कहते हैं कि वो किसी के साथ नस गई होगी। कत्ल करने वाले कौन है, इस कत्ल के पीछे क्या वजह है? उन्होंने 6 गोलियां मारी, एक सर पर गोली मारी, एक मुंह में गोली मारी और जिस्म के मुख्तलिफ नाजुक हिस्सों में गोलियां मार के उस खातून को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया। नाज़रीन ने थाना शदरा टाउन और वहाँ पे एक खातून 4 बच्चों की मां सायरा इंसाफ के लिए आती है और जैसे ही कचहरी से बाहर निकलती है और गायब हो जाती है। गायब होने के बाद कत्ल हो जाती है। कत्ल करने वाले कौन है, इस कत्ल के पीछे क्या वजह है? एडी मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये सायरा नामी खातून 4 बच्चों की माँ इंसाफ लेने के लिए कचहरी आती है, उसके बाद गायब हो जाती है, कत्ल हो जाता है, ये सारा वाक़या है क्या? ये क्या हुआ है थाना शदरा टाउन के इलाके में? अब सब पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये खातून जिसका कत्ल हुआ है ना, जी, ये वो पहली खातून है जिसके कत्ल के बाद उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ये लाहौर का मशहूर थाना शादरा टाउन की पुलिस और उसकी ये गफलत, उसकी ये नाअहली कि एक खातून जो कि फ़रोज़वाला कचहरी में जिस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने अपने खावंद को मुबैना अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल करवाया था और वो तकरीबन 5 माह जेल में भी रही और अदालत से, हाँ, खातून सायरा जो है उस पर इल्ज़ाम था कि उसके खावंद का कत्ल उसने करवाया, लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक था। अब चूँकि वो अदालत पर रिहा हो चुकी थी और उसकी इसी केस में जो ट्रायल होता है वो मुकामी अदालत में चल रहा था। फ़िरोज़वाला कचहरी में वो आती है, हफ्ते का दिन होता है और वो अपनी वालदा के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में थी कि मैं अपनी तारीख पर जा रही हूँ और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं तारीख से फ्री होके घर वापस आ रही हूँ। अकेली थी या बच्चे भी साथ थे? अकेली थी। बच्चे, जब उसका खावंद कत्ल होता है ना, तो बच्चे उसके खावंद के जो भाई थे या फिर उसके जो ससुराल वाले थे वो बच्चों को अपने पास ही रख लेते हैं। बल्कि उसकी वालदा ने, सायरा की वालदा ने जब मुझे इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बड़ा इस तरह से अफसोस का इजहार किया था कि जब उनका दामाद कत्ल हुआ था उसने अपने दामाद की अच्छाइयाँ मुझे बताई थी कि हमारा दामाद बड़ा अच्छा था, लेकिन जब वो कत्ल हो जाता है और कत्ल करने वाले भी उसी के अपने ही घर वाले थे, और जब हम अपने दामाद की जो रसूमात होती हैं जनाजे पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर मारा जाता है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर आखिर में मेरी बेटी को जो है वो उसी के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़वा दिया जाता है। और खुद किया, करवाया, हाँ करवाया, और साथ में मेरे बेटे को यानी कि सायरा और उसके भाई को, दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। जब उसके भाई की तफ्तीश होती है वो बेगुनाह हो जाता है क्योंकि उसने कत्ल किया ही नहीं होता। अब उसके बाद इसकी जो सायरा पे इल्ज़ाम लगता है तो सायरा को पुलिस गिरफ़्तार करने के बाद जुडिशल कर देती है। 5 माह जेल के अंदर रहने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से वो ज़मानत पर रिहा होती है और हफ्ते के रोज़ जब उसी ट्रायल का सामना करने के लिए फ़िरोज़वाला अदालत आती है, कचहरी में आती है, तो वहाँ से वापस जब आती है तो उसकी सायरा की वालदा ने बताया कि जब मेरी आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई तो मैंने उसके देवर अरसलान की आवाज़ सुनी। उन्होंने ये झांसा दिया मेरी बेटी को कि आओ मैं आपके बच्चों से मिलवाता हूँ। अब बच्चों का झांसा देकर उस खातून को जिस पर उसके खावंद के कत्ल का इल्ज़ाम था, जो अपने बच्चों के लिए बेताब थी, वो अपने देवर के साथ, मुबैना देवर के साथ वो चली जाती है या फिर उसको अगवा करके ले जाया जाता है। उसके बाद इसकी वालदा का राब्ता ख़त्म हो जाता है। अब राब्ता ख़त्म होता है तो वो परेशानी के आलम में अपने वकील के साथ राब्ता करती हैं कि हमारी बेटी इस तरह से गायब हो गई है, उसके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। तो वो उन्हें हदायत देते हैं कि आप मुतलका थाने जाएं और वहाँ जाकर आप रिपोर्ट करवाएं। वो खातून जो सुगरा बीबी है, जो इसकी सायरा की वालदा है, ये बेचारी पूछते हुए भटकते हुए ये फ़िरोज़वाला थाने जाती है। फ़िरोज़वाला कचहरी से अगर अंदर से वो खातून अगवा होती तो फिर फ़िरोज़वाला थाने की हदूद बनती थी। वो चूँकि उन्होंने बताया कि वो कचहरी के बाहर से अगवा हुई है तो फिर थाना शादरा टाउन की हदूद बनती है, लेकिन उस सादा खातून को नहीं अंदाज़ा था। वो चली जाती है फ़िरोज़वाला थाने, वहाँ जाकर बताती है तो वहाँ के जो पुलिस एहलकारान थे वो, अब देखे, फ्रंट डेस्क पर बैठे हुए भी एक तफ्तीशी टोला होता है जो सबसे पहले दरख्वास्त, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने आप किसी भी साइल की दरख्वास्त है वो ली है, उसको लिया और उसको टैग लगाया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करी। लेकिन इन जो फ्रंट डेस्क पर बैठे जो एहलकार हैं
یہ تفتیشی افسران سے بڑے تفتیشی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے تفتیش کرنی ہے کہ آپ درخواست کیوں لے کر آئے ہیں، کس کے خلاف لے کر آئے ہیں، اور یہاں بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، اس طرح کے طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ پولیس اہلکاروں نے اس ماں جی کو کہا جس کی بیٹی 4 بچوں کی ماں لاپتہ تھی، جس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نس گئی ہوگی۔ آپ یہ امیجن کریں، تھانے کے اندر الفاظ کسے جا رہے ہیں اس والدہ یہ تھانہ فیروز والا کے پولیس اہلکار اس غریب خاتون کو کہتے ہیں کہ تیری بیٹی کسی کے نال نس گئی ہونی ہے۔ اب ان کا یہ جواز ہی نہیں بنتا، ان کا یہ جواب ہی نہیں ہے۔ ایک خاتون پریشان عالم میں آئی ہے، اس کی پوری بات سنیں، اگر اس کا وہ علاقہ آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو اس کو کہہ دیں کہ جی آپ کسی دوسرے تھانے میں چلے جائیں۔ اس کو یہ بھٹکاتے ہیں کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ اپنے متعلقہ تھانے جائیں۔ وہ سبزہ دار کے علاقے میں رہتے تھے، وہ سبزہ دار تھانے میں چلی جاتی ہے، وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ تھانے میں جس کی کوئی ماں بہن بیٹی ہوگی، اس نے تھوڑی سی اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور کہا کہ اماں جی یہ تھانہ آپ کا نہیں بنتا، آپ کا تھانہ شادرہ ٹاؤن بنتا ہے، آپ وہاں جائیں یا پھر آپ 15 پر کال کریں۔ اماں جی نے 15 پر کال کی، ان کو ساری بات بتائی، پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تھانہ شادرہ ٹاؤن لگتا ہے، آپ شادرہ ٹاؤن جائیں۔ اتنے میں شادرہ ٹاؤن کی پولیس بھی اماں جی سے رابطہ کر لیتی ہے اور ان کو تھانے بلا لیتی ہیں۔ اب جب شادرہ ٹاؤن کی پولیس آتی ہے تھانے، اماں جی تھانے میں آتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کی درخواست لکھتے ہیں اور اماں جی کو کہتے ہیں جی تسی نہ ہوں صبح آنا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ ماں جو صبح سے لے کے رات تک پریشان رہی، پھر اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو کس تھانے کے دودھ سے اغوا کیا ہے، وہ اس تھانے میں پہنچتی ہے۔ اب شادرہ ٹاؤن کی پولیس بجائے فوری کارروائی کرنے کے وہ اس کو لالی پاپ دینا شروع کر دیتی ہے، اور یہ سٹی ڈویژن کا ہر دوسرے دن اس طرح کا واقعہ سامنے آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے افسران جو ایس پی لیول کے، جو ڈی ایس پی لیول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید نچلے لیول پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہے سی ایم صاحبہ کے روبرو پیش ہونا اور کہنا کہ میڈم سب اچھا ہے، ہمارے علاقے میں کوئی جرم نہیں ہو رہا۔ یہ جب اس طرح کی یہ ان کی روایت ہوگی تو پھر تو اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اب چونکہ اس غریب خاتون کو جس کی سفارش کوئی نہیں تھی، اس کو فرنٹ ڈیسک والے ہی کہتے ہیں کہ اب آپ چلے جاؤ، صبح آنا۔ اب جب وہ خاتون پریشان حال اپنے گھر جاتی ہے، پھر واپس اگلے دن سوموار والے دن آتی ہے اور آ کر ان کو فرنٹ ڈیسک پر جا کے کہتی ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ میری درخواست پر کیا کارروائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اماں جی وہ ابھی تو کوئی پرچہ نہیں ہوا۔ آپ یہ امیجن کریں کہ جب وہ ماں بٹک رہی تھی نا، تھانوں میں دھکے کھا رہی تھی، بجائے اس کی بات سن کے کہ اس کی بیٹی کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ آپ کو میں تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ جو اس بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کس نے کیا؟ ہاں، اس کے سسرال والوں نے، اس کے دیور نے، جس پر اس کی والدہ نے کہا کہ یہ چور ڈاکو ہے اور یہ متعدد پولیس تھانوں کو مطلوب ہے۔ اب اس نے صرف اس رنجش پر، صرف اس الزام کی بنیاد پر کہ میرے بھائی کو میری بھابھی نے قتل کروایا ہے، جبکہ یہ عدالت میں معاملہ ابھی چل رہا تھا، ابھی وہ ملزمہ تھی، اس پر الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ اب اس کو وہ لوگ ظلم زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے کیس کو فیس کر رہی ہے، عدالتوں کچہریوں کے چکر تو لگا رہی ہے، پیشی پہ بھی آ رہی ہے، ٹرائل بھی اس کا وہ جا رہی ہے، لیکن اچانک سے غائب ہو جانا یہ نہیں سمجھ، بعد میں پتہ لگتا ہے اس کی لاش ملی ہے کھیتوں میں۔ میں وہی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ خاتون جاتی تھانے شادرہ ٹاؤن صبح کے روز صبح، تو وہاں جا کے پوچھتے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ابھی آپ کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اب جب اس کا مقدمہ درج نہیں کیا جاتا تو پھر حیرانگی کی بات ہے کہ وہ خاتون تو سر پکڑے گی نا، وہ تو سینہ کوٹے گی کہ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ تو اتنے میں مقتولہ کے باپ کی کال مقتولہ کی والدہ کو آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹی ساڈی لب گئی ہے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بیٹی ان کی زندہ ملی ہے یا مردہ ملی ہے۔ اب بٹ صاحب وہ جب اس نے پوچھا کہ کہاں سے ملی ہے تو اس نے کہا کہ جو انہوں نے کرنا تھا کر دیا۔ وہ خاتون تھانے کے اندر ہی رونا شروع کر دیتی ہے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو پیچھے سے شادرہ ٹاؤن کی پولیس حرکت میں آتی ہے۔ دیکھیں پولیس کے کسی بھی ایس ایچ او کو جب آپ موقف لیں گے تو وہ کہے گا کہ ہم جرائم پر قابو تب پاتے ہیں جب جرائم ہو جاتا ہے۔
جرائم ہونے سے پہلے قابو پانا کسی بھی پولیس اسٹیشن کی, کسی بھی پولیس کی یا کسی بھی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ نے خود بچنا ہے. 3 دن سے وہ ماں کبھی کسی تھانے میں کبھی کسی تھانے میں دھکے کھا رہی تھی. کسی نے سنجیدگی سے اس والدہ کی گفتگو نہیں سنی, اس کی داد رسی نہیں کی. تو جب پتہ چلتا ہے کہ سائرہ کو بے ایمانہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے, تو پھر شاہدرہ ٹاؤن کی پولیس حرکت میں آتی ہے. ایس ایچ او وردی پہن لیتا ہے, ڈی ایس پی موقع پر پہنچنے کی زحمت کرتا ہے, اور پھر اس کے قتل کے بعد, سائرہ کے قتل کے بعد اس کے اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے, جو کہ میرے ایکسپیرینس میں, میرے تجربے میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی نامعلوم شخص کا جس کو کسی نے اغوا کیا ہو, اس کے قتل کے بعد اس کے اغوا کا مقدمہ درج ہونا. قتل کے بعد اغوا کا جو پرچہ وہ لکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قتل کے بعد اغوا کا مقدمہ درج کرنے والے ان تمام نااہل پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا, جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خاتون کی ان پولیس والوں کی وجہ سے جان گئی, اور اب انہوں نے بڑی ایفیشنسی دکھائی کہ ہم نے جو ہے وہ جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے. یہ ملزمان تو گرفتار ہوں گے, یہ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ خاتون جو 3 دن تک اپنی زندگی کی بیک ان ظالموں سے مانگتی رہی, اس کا کیا گناہ تھا. اب بٹ صاحب جو اس کی لاش ملتی ہے, یہ تھانہ صدر مرید کے ہے اور علاقہ ننگل سادہ ہے, بڑا مشہور علاقہ ہے یہ. وہاں کھیتوں سے اس خاتون کی, جس کے ہونٹ کاٹے ہوئے تھے, جس کا کان کاٹا ہوا تھا, جس کے جسم پر ناف میں سگریٹ کے کش لگاتے رہے ہیں, جس کے جسم کے مختلف حصوں پر گرم استری لگاتے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ان کی یہ درندگی, یہ سفاکیت ختم نہیں نہ ہوئی تو انہوں نے 6 گولیاں ماری. ایک سر پر گولی ماری, ایک منہ میں گولی ماری, اور جسم کے مختلف نازک حصوں میں گولیاں مار کے اس خاتون کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا. تو جب پھر بھی پولیس کی جو سفاکیت ہے وہ بھی ظلم اور انتہا کی حدیں پار کر گئی کہ اس خاتون کی جب باڈی ملتی ہے تو پورے مرید کے علاقے میں اس کے لیے کوئی ایمبولنس نہیں تھی. عموماً اس طرح کی جو نامعلوم قسم کی جو باڈیز ملتی ہے اس کے لیے بھی عیدی سینٹر کال کی جاتی ہے, عیدی کی ایمبولنس جاتی ہے, اور پورے پاکستان میں عیدی اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا. لیکن اس مقتولہ کو, اس قوم کی بیٹی کو جس بے دردی سے قتل کیا, اور اس کے بعد علاقہ تھانہ صدر مرید کی پولیس نے کوڑا اٹھانے والی جو ٹرالی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی لاش رکھی اور اس کو لے کر مرید کے THQ ہاسپٹل میں آئے. اور اتنے میں تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کی پولیس سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہوئے, میں کہتا ہوں کہ مریم صاحبہ آپ نے پولیس کو بے لگام کر دیا ہوا ہے, لیکن خدارا جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر ان کی لگام کھینچیں, ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ہو. یہ آپ کی اور ہمارے ٹیکس پر پلتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, لاکھوں روپیہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے, اور بدلے میں یہ ان کی کارکردگی ہوتی ہے کہ ایک خاتون جس کو 3 دن سے دن دہاڑے سے اغوا کیا گیا, اور اس کی جب لاش ملتی ہے, اس کا جب مسئلہ ہوا چہرہ ملتا ہے, تب جا کر آپ کی پولیس اس کے اغوا کا مقدمہ درج کرتی ہے. اور وہ اس لیے بٹ صاحب اغوا کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے تاکہ ٹرائل میں جا کر یہ جو مدعی ہیں یہ ثابت ہی نہ کریں کہ اس کو قتل کرنے والا قاتل کون تھا, اس کے ملزمان کون تھے, اور یہ خاتون کیسے وہاں پہنچی. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں کہ نااہل قسم کے جو مقدمات درج کیے جاتے ہیں نا, یہ ملزمان کو بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ملزمان ہی نہ پکڑے جائیں, کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ علاقہ بہت دور ہے, ہمارے پاس پیٹرول کے, ہمارے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, ہم ملزم کے پیچھے کس طرح سے جائیں. اب یہ غریب خاتون جس کی بیٹی کا کوئی جرم نہیں تھا, اس کو پہلے بلا وجہ نہ کیے ہوئے جرم کی سزا دی گئی, 5 ماہ وہ جیل میں. سے قتل جیسے آپ بتا رہے ہیں, ناک بھی کاٹ دیا, کان بھی. میں سر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یقین ہے نا تھا, اگر بالکل ہم لوگوں کو اس طرح پبلکلی نہیں دکھا سکتے, اگر کوئی اس طرح کی تصویریں سائرہ کی جو میں بتا رہا ہوں وہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, ہم آپ کو پرسنل وہ چیزیں دیں گے کہ کتنا بے دردی سے اس خاتون کو قتل کیا گیا, اور قتل کرنے والے جو ملزمان تھے وہ موقع سے فرار ہو چکے ہیں, اور ابھی تک پولیس نے کسی ایک ملزم کو گرفتار نہیں کیا, اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کے ہاتھ آئیں بھی نہ. اور وہ بھی بیچاری ماں جو 3 دن سے تھانوں کے چکر لگا رہی ہے, اب اس کو انصاف کس نے دلوانا ہے؟ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ. یہ تھانہ جو ہے شاہدرہ ٹاؤن ہے,
یہ وہاں کا واقعہ ہے، 4 بچوں کی ماں سائرہ جو اس کے ساتھ اس طرح سے ظلم کی جو انتہا کی ہے، اس کا انصاف اب آپ نے جو ہے دلوانا ہے ان بچوں کو۔ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔